औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुम व नासिरुम व मुईन या साहिबज़्ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम ख़ारान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले हफ्ते हमने सूरह बुरूज शुरू की थी, जिसमें हमने 9 आयात में ये पढ़ा था कि किस तरह से अल्लाह ने कुछ कस्में खाने के बाद असहाबे उखदूद की बात की थी। असहाबे उखदूद वो कि जो खंदक खोदते थे, गड्ढा खोदते थे और उसमें फिर मोमिनीन को सिर्फ इस जुर्म में आग में जला देते थे कि वो अल्लाह पर ईमान ले आए हैं। बकिया कोई उनका जुर्म नहीं था, कोई उनकी ख़ता नहीं थी, सिर्फ इस ख़ता के बिना पर कि वो अल्लाह पर ईमान ले आए, उन्हें वो आग में जलाकर राख कर देते थे और वो बाकायदा खंदक खोदा जाता था, गड्ढे बनाए जाते थे, उसमें मोमिनीन को आग लगा दी जाती थी। बहरहाल यहाँ तक हमारी बात होने के बाद अब अल्लाह जो है असहाबे उखदूद के लिए क्या कहता है और जो मोमिनीन हैं उनके लिए अल्लाह क्या कहता है, अब इस सूरह के अगली आयत में हमें बताया जा रहा है। आयत नंबर 10 सूरह बुरूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीना वल मुअमिनाति थुम्मा लम यतूबू फ़लहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। तर्जुमा: जिन्होंने साहिबे ईमान मर्दों और औरतों पर तशद्दुद किया फिर उन्होंने तौबा नहीं की, उनके लिए दोज़ख का अज़ाब है और आग का जला देने वाला अज़ाब है। वही असहाबे उखदूद की बात यहाँ पर अल्लाह ने कंटिन्यू करते हुए ये कहा कि वो लोग जो ईमान वाले मर्द और ईमान वाले औरतों को जला दिया करते थे, अल्लाह के यहाँ उनके लिए एक बड़ा अज़ाब मौजूद है जो जहन्नम की शक्ल में है। न सिर्फ ये कि वो दोज़ख में अज़ाब के मुस्तहक़ होंगे, बल्कि दोज़ख में जला देने वाली आग भी उनको जलाएगी अगर उन्होंने तौबा नहीं की। यानी यहाँ एक बात अल्लाह ने एक रखी है कि अगर उन्होंने तौबा नहीं की और इस काम से वो बाज नहीं आए, ये एक तरह से असहाबे उखदूद के लिए वो जो कोई भी हों, जो बहुत सारी डिटेल बताई गई थी कि मुमकिन है ये है, ये है, ये है, या मक्के वाले जो भी हैं जो इस तरह का जुल्म करते हैं, अगर वो इससे बाज नहीं आए और उन्होंने तौबा नहीं की तो फिर अल्लाह के पास भी उनके लिए अज़ाब है, दोज़ख का और जला देने वाली आग का। एक सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर खुदावंदे करीम ने दोज़ख का अज़ाब और जला देने वाली आग का अज़ाब अलग अलग बात क्यों की है? सिर्फ दोज़ख कह देता तब भी काफ़ी होता, जिसकी बिना पर मुफस्सिरीन कुरान ने ये बात कही है कि क्योंकि दोज़ख में कई तरह के अज़ाब होंगे, सिर्फ जला देने वाला अज़ाब नहीं होगा, यानी बहुत सारे तरीक़े के अज़ाब होंगे। मिसाल के तौर पर एक अज़ाब जलाने वाला होगा, एक अज़ाब जो होगा उनका वो उनके जिस्म को काटने वाला होगा, एक अज़ाब जो होगा उनके बाल से लटका देने वाला, बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब वहाँ पर मौजूद होंगे। लिहाजा ये एक बात तो ये है कि इसलिए अल्लाह ने कहा कि दोज़ख में जाएंगे, और न सिर्फ ये कि दोज़ख में जाकर मुख्तलिफ़ अज़ाब के मुस्तहक़ बनेंगे, बल्कि जला देने वाली आग के भी ये मुस्तहक़ करार दिए जाएंगे। दूसरी बात ये कि अल्लाह ने क्यों कहा जला देने वाली आग, दोज़ख की आग? इसलिए कि दुनिया में जो हम इंसान आग जलाते हैं वो एक अलग आग है, लेकिन जो अल्लाह आग जलाता है, जो दोज़ख की आग है, उसकी आग की तपिश का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। वो किस कदर भड़काई हुई आग होगी, किस कदर जला देने वाली, किस कदर अजियत देने वाली आग होगी, इसका हम और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए अल्लाह ने कहा जला देने वाली आग। तीसरा जो एहतमाल दिया गया है मुफस्सिरीन कुरान ने, वो कहा इसलिए कि अल्लाह जो कह रहा है कि जहन्नम में उनको डाला जाएगा वो उनकी कुफ्र की वजह से, और अल्लाह जो कह रहा है अज़ाबे हरीक़ उनको दिया जाएगा वो उनके तशद्दुद अमाल के नतीजे में, यानी जो वो मोमिनीन के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, उसकी बिना पर उनको अज़ाबे हरीक़ दिया जाएगा। आयत नंबर 11 में अल्लाह ने अब मोमिनों की बात की है और उन लोगों की बात की है जिन्होंने अमल सालेह अंजाम दिया है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ज़ालिकल फौज़ुल कबीर।
اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیے ہیں ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ جنت کی بشارت دے اور یہ کہے کہ تمہارے لیے جنت ہے۔ اگر خدا کسی کے لیے کہہ دے کہ تمہارے لیے جنت ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں پر کہا گیا کہ مومنین کے لیے جو ایمان لے کر آئے اور اعمال صالح انجام دیا۔ آپ نے غور کیا ہوگا قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ایمان کی بات ہوئی ہے تو فوراً ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بات ہوئی ہے، یعنی اللہ یہ کہتا ہے کہ صرف عقیدے کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر تمہیں جنت میں جگہ ملنے والی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہا کہ عمل صالح، بلکہ کہا صالحات، یعنی ایک عمل صالح کرنے پر اور ایمان لانے پر جنت نہیں ہے، صالحات یعنی نیکیاں، عمل صالح لگاتار کرتے رہنا، جتنے بھی اعمال صالح بتائے گئے ہیں ان کی طرف بڑھتے رہنا ہے، اپنے قدم کو بڑھاتے رہنا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے، تب جا کر جنت میں ایسی جگہ ملے گی جہاں پر باغات ہوں گے، نہریں جاری ہوں گی، محل ہوں گے، اور جتنی بھی قرآن میں جنت کی تعریفیں کی گئی ہیں وہ سب حاصل ہوگا۔ لیکن دو شرطیں ہیں اس کی، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح۔ صرف عمل صالح پر بھی جنت نہیں ہے، صرف ایمان پر بھی جنت نہیں ہے، دونوں کا ایک ساتھ جمع ہونا ضروری ہے۔ آیت نمبر 12 اللہ کہتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے پروردگار کی قہر آمیز گرفت اور سزا بہت ہی شدید ہے۔ یعنی پھر اللہ ایک بار ان لوگوں کو، اصحاب اخدود کو وارن کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم چاہے جتنی بھی اپنے آپ کو گرفت سے بچانے کی کوشش کر لو، لیکن اللہ کی گرفت ایسی ہے کہ کوئی بشر اللہ کی گرفت سے فرار اختیار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کی جو گرفت ہے وہ بہت ہی شدید ہے۔ اللہ کہیں بھی چھپ جائے انسان اسے پکڑ ہی لے گا، یہ وہ کہاں فرار کر کے کہاں جائے گا۔ یعنی زمین و آسمان، ہر مکان، ہر زمان پر اللہ کا اختیار ہے، اللہ مالک ہے، اللہ حاکم ہے۔ تو جب ساری کائنات میں اس کی حکومت ہے تو انسان فرار اختیار کر کے جا بھی کہاں سکتا ہے، لہٰذا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بھاگ نہیں سکتے ہو، اور یہ مت سمجھنا کہ تمہارے درمیان قیامت نہیں ہے، قیامت ہوگی یہاں، یعنی اللہ قیامت کو یاد دلانا چاہ رہا ہے کہ قیامت ہوگی اور تمہیں وہاں پھر پکڑ لیا جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا، اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، وہی ہے جو خلقت کا آغاز کرتا ہے اور وہی ہے جو دوبارہ پلٹاتا ہے۔ تو تم یہ مت سمجھنا کہ گرفت کی اللہ بات کر رہا ہے، قیامت کی اللہ بات کر رہا ہے، کس نے دیکھا ہے قیامت، مر گئے ختم ہو گیا؟ نہیں، مر گئے ختم نہیں ہو گیا۔ اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ جیسے تم کو ایک بار اس نے پیدا کیا ہے ویسے وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، تمہیں دوبارہ پلٹایا جائے گا، تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یعنی یہاں معاد کو اللہ بار بار یاد دلا رہا ہے، قیامت کو بار بار یاد دلا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اللہ صاحب اختیار ہے، تم معاد میں، قیامت میں اس کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکو گے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ نے کہا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اب اللہ جو ہے اپنی صفات گنواتا ہے کہ وہ کیسا رب ہے، وہ کیسا پروردگار عالم ہے۔ یہاں اللہ نے کہا نا 10ویں آیت میں کہ اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو تمہیں معافی کی بھی گنجائش ہے، اور پھر اگر اللہ 10ویں آیت میں کہہ رہا ہے کہ اگر توبہ کر لے تو معافی کی گنجائش، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کو پھر بتانا ہوگا کہ وہ کیسا رب ہے۔ وہ کہتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ ایسا رب ہے کہ جو بہت جلدی معاف کر دینے والا اور مومنین کو دوست رکھنے والا ہے، مومنین سے پیار کرنے والا پروردگار ہے۔ وہ اپنی صفات گنواتا ہے، غفور یعنی بہت زیادہ شدت کے ساتھ معاف کر دینے والا، ودود یعنی بہت زیادہ پیار کرنے والا۔ آیت نمبر 15 میں اس نے کہا ذو العرش المجید، صاحب عرش مجید ہے، اور وہ ایسا پروردگار عالم ہے کہ جو مجید یعنی کرم، شرافت اور جلالت کا وہ مالک ہے،
اور عرش اور زمین چاہے جس چیز کی بھی بات کر لو، وہ ہر چیز پر اس کا احاطہ ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، وہ پروردگار عالم ہی مالک ہے، وہی خالق ہے۔ اور آیت نمبر 16 میں پھر اس نے کہا فعال لما یرید، اور وہ جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے۔ یعنی کیا کہا پہلے کہ وہ معاف کر دینے والا ہے، پھر کہا وہ مومنین سے بہت زیادہ پیار کرنے والا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ وہ صاحب عرش مجید ہے، یعنی وہ جلالت والا ہے اور بہت بلند ہے اور بہت قوت رکھنے والا ہے۔ اور جب ظاہر سی بات ہے جب وہ بہت قوت رکھنے والا ہے، بہت بلند ہے، بہت طاقت رکھنے والا ہے، بہت اختیار رکھنے والا ہے، تو پھر وہ جو چاہے گا وہ انجام دے سکتا ہے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہے گا انجام دے سکتا ہے۔ یہاں پروردگار عالم نے اصحاب اخدود اور ظالمین اور تشدد ڈھانے والوں کو وارن کیا ہے، اور وارن کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے کہ یاد رکھنا ایک دن پلٹائے جاؤ گے، اگر تم نے توبہ نہیں کی تو پھر تمہیں جلا دینے والی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اتنی سی بات یہاں پہ خدا نے کی، اور پھر اس کے بعد خدا ایک بار یاد دلا رہا ہے اکڑ سے کھڑے رہنے والے لوگ، اللہ کو جھٹلانے والے، قرآن کو جھٹلانے والے، نبی کا انکار کرنے والے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے، قیامت کے دن کا انکار کر کے اس کا مذاق اڑانے والے، ان کو اللہ یاد دلا رہا ہے۔ اپنی طاقت کے بل پر فخر کرنے والے، تکبر سے کھڑے ہونے والے انسانوں کو اللہ پھر اب ماضی یاد دلا رہا ہے، اور ماضی میں گزرے ہوئے کچھ واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہے، فقط اشارہ کر رہا ہے اور اشارہ کر کے یاد دلا رہا ہے کہ تم یاد تو کرو کہ کیا ہو چکا ہے۔ اب کیا ہو چکا ہے؟ آیت نمبر 17 میں اللہ نے بتایا حل اتاک حدیث الجنود، کیا لشکروں کی داستان تجھ تک نہیں پہنچی ہے؟ یہ بظاہر تو اللہ جو بات کر رہا ہے وہ اپنے حبیب سے کر رہا ہے، لیکن اصل میں یہ اہل مکہ والوں سے بات تھی جو نبی پہ ظلم کرتے تھے، تشدد کرتے تھے، نبی کو جھٹلاتے تھے، نبی کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے جو لشکر گزر چکے ہیں ان کی خبر نہیں سنی ہے؟ کیا ان کی بات تم تک نہیں پہنچی ہے؟ کیا تم نے نہیں سنا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ کیسے لوگ تھے جو تم سے ابھی کچھ زمانے پہلے گزرے ہیں، اور ان کا عالم کیا ہوا تھا، انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا کیا تھا، پھر ان کے نبی کے خدا نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا یہ ساری خبر تم تک نہیں پہنچی ہے؟ کیا وہ لشکر کی باتیں تم نہیں جانتے ہو؟ کیا تم نے نہیں سن رکھا ہے؟ سب سن رکھا ہے، سب جانتے ہو، اور سب جانتے ہوئے بھی تم انکار کرتے ہو۔ تو اللہ پھر مثال دیتا ہے کہ کون کون سے لوگوں کی تم نے بات سنی ہوئی ہے، جو بالکل ابھی حال ہی کی بات تمہارے سامنے والی بات ہوگی، اتنی زیادہ وہ تمہارے لیے روشن اور آشکار باتیں ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اتنی بار وہ تمہارے لیے دہرائی گئی باتیں ہیں کہ تمہیں یاد ہو گئی ہیں، اس کے باوجود تم مذاق اڑاتے ہو، اس کے باوجود تم انکار کرتے ہو۔ تو اللہ یاد دلا رہا ہے کہ کن لشکروں کی بات کرتا ہوں۔ آیت نمبر 18 میں کہا فرعون و ثمود، کیا تم فرعون کے لشکر کو بھول گئے ہو؟ کیا تم قوم سمود کو بھول گئے ہو کہ کس طرح سے پروردگار عالم نے ان دو طاقتور قوم کو نیست و نابود کیا؟ یہ دونوں کا اللہ نے اس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ یہ دونوں ہی قوم، فرعون کی قوم اور قوم سمود جو ہے بہت زیادہ طاقتور تھی، ان کے پاس قوت بہت زیادہ تھی۔ قوم سمود کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے وہ لوگ پہاڑوں کے اندر سے مکان بناتے تھے، محل بناتے تھے، ان کی طاقت، ان کے محل کتنے اونچے اونچے تھے، ان کے پاس کتنی دولت موجود تھی۔ آپ فرعون کو دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے فرعون کے پاس اللہ نے قوت دی تھی، اور اتنی قوت ان کے پاس موجود تھی، لیکن اتنی قوت اور اتنے طاقتور ہونے کے باوجود کیا اہل مکہ کے پاس قوم فرعون جیسا قوت اور طاقت موجود ہے؟ نہیں ہے۔ کیا قوم سمود جیسی قوت اور طاقت اور دولت اور محل ان کے پاس موجود ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ اکڑ کے کھڑے ہیں، لہٰذا اللہ کہہ رہا ہے فرعون کی قوم کو یاد کرو، سمود کی قوم کو یاد کرو کہ جب وہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کی تکذیب کرنے لگے اور انہوں نے پھر اللہ کی آیات کا انکار کیا اور ان کے بھیجے ہوئے نبیوں کو ستایا، تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ ایک کو پانی کے ذریعے سے اور دوسرے کو ہوا کے ذریعے سے ختم کر دیا۔ دیکھیں، پانی زندگی دیتا ہے نہیں دیتا ہے؟
زندگی دیتا ہے نا. پانی کیا ہے؟ زندگی دینے والی ایک چیز ہے. ہوا زندگی دینے والی چیز ہے یا موت دینے والی چیز ہے؟ ہوا زندگی دینے والی چیز ہے. اللہ دیکھیں کتنی لطیف باتیں کر رہا ہے، کتنی نازک باتیں اللہ یہاں پہ کر رہا ہے کہ تم دیکھو تو صحیح کہ اس قوم کو اس چیز سے مارا گیا جو زندگی دینے والی چیزیں ہیں. پانی حیات دیتی ہے، زندگی دیتی ہے، لیکن فرعون کے لشکر کو ہم نے اسی پانی کے ذریعے سے غرق کر دیا. یعنی اگر اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے تو وہ چیزیں جو زندگی دینے والی چیزیں ہوتی ہیں انہی چیزوں سے اللہ موت کے نظارے دکھاتا ہے. قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا؟ سرد ہوا چلی، ٹھنڈی ہوا چلی، اور اس ہوا کے ذریعے سے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. ایک تیز آندھی آئی اور ان کے محل ٹوٹ گئے اور وہ بکھرے ہوئے لاشوں میں بٹ گئے، اور اس طرح سے ان کی پوری کی پوری قوم ختم ہو گئی. یعنی ہوا انسان کو زندگی دیتی ہے، لیکن اللہ بتا رہا ہے دیکھیں میرا اختیار کیسا ہے کہ جو چیز زندگی دینے والی ہے اللہ اگر چاہے تو اسی چیز کو پھر موت کے لیے استعمال کرے گا، اور اسی کے ذریعے سے موت کے نظارے تمہیں دکھائے گا. اور یہ ایک وجہ تھی قوم کو، دونوں قوم کو یاد دلانے کی کہ کس طرح سے وہ طاقتور تھی اور نیست و نابود ہو گئی. اور دوسری وجہ یہ کہ یہ جو دونوں لشکر کی جو سٹوری تھی، داستان تھی، وہ بہت عام تھی، سارے لوگ اس کو جانتے تھے، اس لیے اللہ نے ان دونوں کا نام لیا اور ان دونوں کے لشکر کو یاد دلایا اور ایک مثال کے ذریعے سے جگانے کی کوشش کی. آیت نمبر 19 میں اللہ نے کہا بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کفار ہمیشہ حق کی تکذیب میں مصروف رہتے ہیں. یعنی اللہ پھر مکے کے کفار کی جانب رخ کر کے کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے پہلے کی سٹوریز موجود ہے جس سے تمہیں عبرت لینا چاہیے، لیکن ان سٹوریز کو جانتے ہوئے بھی تم کیا کرتے ہو؟ حق کی تکذیب کرتے ہو. حق کی تکذیب کرنا یعنی حق کو جھٹلانا. تم حق کا انکار کرتے ہو، تم حق کو جھٹلاتے ہو، تم حق کو ڈینائی کرتے ہو، اور اپنی ہٹ دھرمی، اپنی فقط ضد. کیا نہیں جانتے تھے؟ حق نہیں جانتے تھے، حق جانتے تھے. کیا نہیں سچ معلوم تھا؟ سچ معلوم تھا. کیا یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ غلط کر رہے ہیں؟ معلوم تھا. کیا انہیں دلیلیں اور ان کے پاس ثبوت موجود نہیں تھے؟ موجود تھے، دلیلیں بھی تھی، ثبوت بھی تھی، آیات پہ سب کچھ وہ جانتے تھے. لیکن وہ ایک ہٹ دھرمی ہوتی ہے نا، ایک ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے ان ساری چیزوں کو ڈینائی کیا، انکار کیا. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے حق کا انکار کرتے رہے، حق کی تکذیب کرتے رہے، جبکہ سب کچھ تمہیں معلوم تھا. پھر خدا آیت نمبر 20 میں کہتا ہے واللہ من ورائہم محیط، اور خدا ان سب پر احاطہ رکھتا ہے. یاد رکھنا کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، جو کچھ بھی تم نے انجام دیا ہے، ان تمام چیزوں پر اللہ کا کیا ہے؟ احاطہ ہے، اللہ کی قدرت ہے. خدا کو تم کہیں بھی چلے جاؤ، اس سے فرار اختیار کرنا مشکل ہے، ناممکن ہے، تم اختیار کر ہی نہیں سکتے ہو. اور احاطہ ہے یعنی کیا کہ ساری چیزیں جو انجام دے رہے ہو، جو سوچ رہے ہو، جو کر رہے ہو، جو نہیں کر رہے ہو، زبان سے کر رہے ہو، ہاتھ پیر سے کر رہے ہو، اعضاء و جوارے سے کر رہے ہو، جو کچھ بھی جس طرح سے بھی انجام دیتے ہو، سب کچھ اللہ جانتا ہے. سب کچھ اس کے پاس محفوظ ہے، سب کچھ اس کے پاس لکھا ہوا ہے. اس نے 2 کرامن کاتبین بٹھا کر رکھے ہیں اور انہوں نے سب کچھ لکھا ہوا ہے. اگر یہ نہ بھی لکھے تو صرف اللہ کی گواہی کافی ہوگی. اللہ سب پر احاطہ کیے ہوئے وہی ذات ہے جس کی پوری دنیا پہ حکومت ہے اور پوری کائنات کا اختیار اسی رب عظیم کے ہاتھوں میں ہے. اس کے بعد پروردگار عالم نے قرآن کی بات کی ہے. لاسٹ کی 2 آیتوں میں اللہ نے قرآن کی بات کی ہے، اس لیے کہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہوئے جب قرآن سے ہی قیامت پروف کی جاتی تھی نا، قرآن سے ہی نبی جو ہے ساری باتیں بتاتے تھے، قیامت ہے، معاد ہے، عذاب ہے، جہنم ہے، حساب ہے، کتاب ہے، اور پھر داستان ہے لوگوں کی.
تو وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے اور قرآن کو کیا کہتے تھے کہ یہ فضول باتیں ہیں قرآن کی، اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہم اس کو سمجھ سکیں یا ہم اس کے لیے بہت زیادہ اس کے پیروکار بن جائیں اور قرآن کو کہتے تھے کہ یہ تو شعر و شاعری ہے اور نبی نے خود اس کو لکھ لیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ نبی کریم کے اشعار ہیں، اور یہ تو نبی جو ہے یہ تو جادوگر ہے اور یہ تو جادو کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بات کیا کرتے تھے وہ لوگ۔ اس لیے اللہ نے اب قرآن کے لیے کہا آیت نمبر 21 میں، بل ہوا قرآن مجید، یہ کوئی جادو اور جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ باعظمت قرآن ہے۔ جو تم قرآن کا مذاق اڑاتے ہو، جب تمہیں ڈرایا جاتا ہے قیامت سے تو تم قرآن کا مذاق اڑاتے ہو اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنی رسموں کو باقی رکھنے کی وجہ سے، تو تم یاد رکھنا کہ یہ قرآن کوئی جادو نہیں ہے اور یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، بلکہ اس میں تمام چیزیں جو بیان کی گئی ہیں وہ حق ہیں، اور یہ قرآن باعظمت ہے، اس کی عظمت اتنی عظیم الشان یہ کتاب ہے کہ شاید ہم جیسے ناچیز اس کی عظمت کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن ایک ایسا سمندر ہے کہ انسان جتنا اس کی تہ میں جاتا چلا جائے گا اتنی ہی اس کی گہرائی آپ کو سمجھ میں آتی جائے گی، لیکن کبھی انسان اس کی گہرائی تک پہنچ نہیں پائے گا۔ یہ اتنی گہری باتیں اس میں موجود ہے، اتنی ساری دلیلیں اس میں موجود ہیں، واقعاً جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے قرآن مجید ایک سمندر کی مانند ہے کہ جس کی تہوں میں جتنا انسان جاتا چلا جاتا ہے اتنے زیادہ اس کو خزانے ملتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن مجید ہے، یہ ایک باعظمت کتاب ہے، باعظمت قرآن ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 یعنی لاسٹ آیت میں کہا فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اب لوح محفوظ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن لوح محفوظ میں موجود ہے۔ بہت ساری باتیں لوح محفوظ کے لیے آئی ہیں کہ لوح محفوظ مثلاً ایک کتاب ہے، اللہ کے پاس موجود ہے، 7ویں آسمان پہ ہے، اور اس میں ہر خشک و تر موجود ہے، ہر موجود کی جتنی یعنی مخلوق کی ساری ڈیٹیل موجود ہے، اور جو کچھ بھی اللہ نے زمین اور آسمان کے درمیان خلق کیا ہے وہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں ہیں، انسان کے اعمال لوح محفوظ میں ہیں، اور سب کچھ یعنی ٹوٹل جو بھی ہے اللہ نے جو کچھ بھی خلق کیا ہے خود قرآن مجید بھی لوح محفوظ میں محفوظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں واقعا لوح محفوظ کوئی ایک کتاب ہے جو اللہ کے پاس ہے، تو جس کے لیے ابن عباس کی ایک روایت بھی اس طرح سے ملتی ہے کہ لوح محفوظ کا طول یعنی اس کی لمبائی وہ اتنی لمبی ہے، لوح محفوظ اتنی لمبی ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا لمبا ہے، لوح محفوظ کی لمبائی اتنی ہے جتنی زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اس کی چوڑائی کہا گیا کہ مغرب اور مشرق کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اتنی چوڑی ہے۔ آیا ایسی کوئی کتاب ہم محسوس کر سکتے ہیں؟ ایسی کوئی کتاب اپنی ذہن میں لا سکتے ہیں کہ جس کی لمبائی زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر ہو اور جس کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے درمیان کے فاصلے کے برابر ہو؟ ٹھیک، اگر یہ چیزیں ہیں تو اس سے بس یہ سمجھ میں آتا ہے، ابن عباس کی اس روایت سے بس یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا یہ معنی ہے کہ لوح محفوظ دراصل کوئی کتاب کی شکل میں نہیں ہے۔ لوح محفوظ بس یہ ہے کہ اللہ کے جو علم کا ایک پیج ہے نا، اللہ کے پاس جو علم ہے اس کا ایک صفحہ وہی لوح محفوظ ہے، یعنی علم الہی کو، علم پروردگار عالم کو لوح محفوظ کہا گیا ہے۔ خوب یا اگر مان بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک کتاب ہے اللہ کے پاس جس میں ہر خشک و تر موجود ہے، ہر انسان کے اعمال موجود ہے، ہر مخلوق موجود ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اس کو مانا جا سکتا ہے۔ ایسی روایات بھی ہے کہ ہاں ایک کتاب ایسی لوح محفوظ نام کی ہے، لیکن جو علماء اور مفسرین بیٹھ کر جب بحث کرتے ہیں لوح محفوظ کے بارے میں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوح محفوظ دراصل پروردگار عالم کے علم کا ایک پیج ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہونا، اللہ کی نالج، اللہ کا علم دراصل لوح محفوظ ہے، یعنی خدا
ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ لوح محفوظ میں ہمارے اس عمل کو محفوظ فرما، یعنی اپنے علم میں اس عمل کو محفوظ کر لینا کہ ہم نے یہ عمل انجام دیا ہے اور تو ہمیں اس عمل کی بہترین جزا عنایت کرنا۔ تو خداوند کریم قرآن کے لیے بھی یہ کہتا ہے کہ جس طرح سب کچھ میرے علم میں موجود ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے، اسی طرح یہ قرآن بھی باعظمت کتاب لوح محفوظ میں محفوظ ہے، یعنی میرے علم میں محفوظ ہے۔ اور اگر لوح محفوظ کوئی کتاب اگر آپ مان لیں تو اس میں پروردگار عالم نے اسے محفوظ رکھا ہے۔ یہ کوئی شاعر کی شاعری نہیں ہے قرآن، یا کسی داستان لکھنے والے کی نثر نہیں ہے، یہ کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے بھیجا گیا کلام ہے۔ اس کے ایک ایک الفاظ اللہ کی جانب سے آئے ہیں، اور جو کچھ بھی اس میں کہا گیا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور وہ ہو کر رہے گا جو پروردگار عالم کا وعدہ ہے۔ اور قرآن مجید کا سب سے بڑا اور سب سے عظیم معجزہ یہ ہے کہ یہ 1400 سال پہلے آیا ہے، اور 1400 سال پہلے سے لے کر اب تک جس زمانے میں یہ پڑھا گیا ہے، ہر صدی کے لوگوں کو یہ لگا ہے کہ یہ ہمارے دور کی بات ہو رہی ہے، یہ تو ہمارے دور کی بات ہو رہی ہے۔ ہم ابھی اگر اور زیادہ صدیاں جائیں گی اور زیادہ صدیاں گزریں گی، بہرحال دعا تو یہی ہے کہ امام کا ظہور ہو جائے، بس ہم ان کا ظہور اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ لیکن اگر نہیں ہوتا ہے ظہور بحکم خدا اور یہ اور صدیاں گزرتی چلی جاتی ہیں، تو جو اگلی صدی میں لوگ اس کو پڑھیں گے تو ان کو ایسا لگے گا یہ تو میرے لیے ہے، یہ باتیں تو میرے لیے، اچھا یہ تو میرے زمانے کی بات ہو رہی ہے، جبکہ یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑا قرآن کا معجزہ ہے، اور اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ خداوند کریم نے اس قرآن کو ہمارے ساتھ رکھا، اور یہ بہت بڑا اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہوا کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہم اور آپ قدم اٹھا رہے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہم اور آپ بیٹھ رہے ہیں، اور اللہ کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہم اور آپ کوشش کر رہے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بس اسی دعا کے ساتھ پروردگار عالم قرآن کے طفیل بحق قرآن مجید، بحق لوح محفوظ ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، اور قرآن مجید کا سایہ ہمارے ساتھ برقرار رکھنا، اس قرآن کو قیامت کے روز ہمارے لیے شفیع قرار دینا، ہماری شفاعت کرنے والا قرار دینا، قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ کے التماس۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سے قرآن مجید کا نذرانہ چہاردہ معصومین بارہ امام پنجتن پاک، شہیدان کرب و بلا، اسیران کرب و بلا و یتیمان کرب و بلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کے طفیل میں جو بھی ثواب ہو، جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین کی ارواح کو بخشتے ہیں۔ خصوصاً جو لوگ ہمارے ساتھ اس درس میں شامل ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ درس یہاں پہ شروع کیا گیا ہے، ان کے تمام مرحومین کی ارواح کو بخشتے ہیں خداوند کریم۔ واسطہ اہل بیت علیہم السلام کا مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرمانا۔ آنے والی قبروں کی منزلیں ہماری بھی دشوار ہو سکتی ہیں، خدایا ہماری بھی قبروں کی منزلوں کو آسان فرمانا، ہمیں بھی جوار فاطمہ میں جگہ عنایت کرنا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔